बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी को टेडॉप करप्शन स्कैंडल केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया। अदालत का ये फैसला है और इस दौरान बड़े दिलचस्प रिमार्क्स देखने को मिले। जज साहब जो हैं जब वो मुकालमा कर रहे थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, तो गिलानी साहब ने कहा कि जेल मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, जेल मैं पहले भी काट कर आया हूं, जेल मेरा घर है। उन्होंने कहा कि मुल्तान मेरा आबाई घर है, लाहौर में मेरी फैमिली है, इस्लामाबाद में मेरा ऑफिस है। जज साहब ने पूछा कि गिलानी साहब आप कौन सी जेल जाना पसंद करेंगे। गिलानी साहब ने कहा कि जी आप जिस मर्जी जेल में भेज दें, सिंध की जेल में ना भेजिएगा, क्योंकि तासुर ये जाएगा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। देखें, गिलानी खानदान जो है उसका पॉलिटिक्स में एक बड़ा वसी नाम है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी एक बड़े सीनियर और बड़े ज़ीरक सियासतदान है। मैं उनको बाय पर्सनैलिटी जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नफीस आदमी है और जमहूरियत के ऊपर यकीन रखने वाले, एक जमहूरी सोच के साथ, जमहूरी तसलसल के साथ चलने वाले सियासतदान है, जो जमहूरी इक़दार के ऊपर, जमहूरी रवायात के ऊपर यकीन रखते हैं और जमहूरियत के हवाले से जो उन्होंने अपना कलीदी किरदार अदा किया। जब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाकिस्तान की अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा गिलानी को बतौर वज़ीर-ए-आज़म कि आप स्विस हकाम को इस वक्त के जो सदर हैं जरदारी, उनके खिलाफ लेटर लिखें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था ना कि आप मौजूदा सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ स्विस हकाम को खत लिखें। तो गिलानी साहब ने इंक्वायर कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं मौजूदा सदर के खिलाफ इस अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा, बतौर वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं रियासत का एक इंतहाई अहम मनसबदार हूं और मेरे ओहदे ने आज तक इस बात का तकाजा नहीं किया कि मैं किसी भी जमहूरी सियासतदान के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा बनूं या उसके जो है वो पेट में खंजर घोंपूं। तो गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक लार्जर बेंच था जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में, और उसने गिलानी साहब को कहा कि डिटेल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज बीन डिस्क्वालीफाइड फॉर 5 years एंड नाउ ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट। वो मजलिस शूरा पार्लियामेंट के रुकन नहीं रहे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसी तरह गिलानी साहब जो थे उन्होंने इस फैसले को तस्लीम किया, अदालत के फैसले को मानने से तो इनकार किया, लेकिन उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हाँ मैं अपने मौके पर खड़ा हूं कि मैं सदर के खिलाफ किसी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। सर इफ्तिखार चौधरी जैसे जो डिम्पर लोग थे जिन्होंने इस पाकिस्तान की अदलिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, रिकॉर्डिंग केस उठाकर देख लें, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख उठाकर देख लें, जितना इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने इस अदलिया को सियासी किया, सियासत से इस अदलिया को ना सिर्फ इस अदलिया के अंदर सियासी मामलात जो हैं वो लेकर आए, बल्कि इस अदलिया को सियासी बनाने में उनका किरदार था। तो इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने किया था। अब गिलानी साहब जो है उन्होंने तो कह दिया कि जी आप मुझे जो सजा देंगे मैं वो सजा कबूल करूंगा। तो जज साहब मुस्कुरा कर बोले, टेडॉप करप्शन केस जब उसमें गिलानी साहब को बाइज्जत बरी किया गया तो जज साहब ने कहा गिलानी साहब आप क्लियर हैं, आपके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है, आपके खिलाफ जो है वो मुल्ज़म शवाहिद देने में नाकाम रहे हैं, तो आपको इस रेफरेंस में, आपको इस केस में, करप्शन केस में बाइज्जत बरी किया जाता है और आपके खिलाफ गवाही देने वाले खुद मुल्ज़म बन गए हैं। तो गिलानी साहब मुस्कुराए और वो मुस्कुरा कर उन्होंने जवाब दिया कि जी देखें जेल तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मुझे जिस मर्जी जेल में भेज दें, सिंध की जेल में ना भेजिएगा, क्योंकि तासुर ये जाएगा कि वहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत। तो गिलानी साहब एक बड़े ज़ीरक सियासतदान है, उन्होंने अदलिया का फैसला पहले भी तस्लीम किया था, अभी उन्होंने करना था। देखिए अगर उनको टेडॉप करप्शन स्कैंडल केस में 3 साल के लिए 3 साल कह रहा हूं, जो उसमें उनको बाइज्जत बरी किया गया, अगर उनको सजा सुना दी जाती तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर ना होते, वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड ना करते, क्योंकि कोई भी रुकने पार्लियामेंट, कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली या मेंबर ऑफ सेनेट, कोई भी रुकने असेंबली अगर डिस्क्वालीफाई होता है तो वो 5 साल के लिए जब डिस्क्वालीफाई होता है तो ऑटोमेटिकली सजा के बाद वो नाअहल हो जाता है, तो वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। तो गिलानी साहब भी नाअहल हो जाते, लेकिन गिलानी साहब जो है उनके हक में ये फैसला आया और वो बहुत खुश हुए। इसी तरह गिलानी साहब जो है ये वो वाहिद खानदान है जिसका पीपल्स पार्टी के अंदर एक बहुत पुराना जो है ना सिर्फ सर्वाइवल जिंदा है अभी तक,
بلکہ اس خاندان نے جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے اور جمہوری اداروں کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ گیلانی صاحب ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور انہوں نے مشرف دور میں بھی جیل کاٹی۔ آپ کو یاد ہے جب محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی وزیر اعظم تھیں، سابق وزیر اعظم محترمہ شہید بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی تو انہوں نے گیلانی صاحب کو، یوسف رضا گیلانی کو ٹرسٹ کے طور پر، اعتماد کے طور پر انہوں نے ان کو اسپیکر قومی اسمبلی بنایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا جو عہدہ تھا وہ ان کے اوپر ایک ٹرسٹ کے طور پر تھا، ان کو ٹرسٹ کے طور پر دیا گیا، اور اسپیکر ہاؤس کا کسٹوڈین ہوتا ہے تو ان کو اسپیکر قومی اسمبلی بنایا گیا، اور بڑا اچھا انہوں نے ہاؤس کو جو ہے وہ بطور کسٹوڈین بہت اچھا ہاؤس کو، ایوان کو چلایا۔ تو گیلانی صاحب جو ہیں جی وہ ڈیزرو کرتے تھے چیئرمین سینٹ کے لیے، اور وہ بہت اچھے شخص ہیں، اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گیلانی صاحب کی جمہوریت کے لیے، جمہوری اداروں کے لیے قربانیاں جو ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ دوسری خبر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ آئینی بینچ کے والے سے ایک جج صاحب ہیں جسٹس امین الدین خان، جو آئینی بینچ کے سربراہ بھی ہیں اور آئینی بینچ کو وہ ہیڈ بھی کرتے ہیں۔ اب وہ آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر ان کے والے سے خبر ہے کہ وہ اس سال دسمبر کے اندر، اس سال دسمبر 2025 کے اندر وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ آئینی بینچ جو سپریم کورٹ میں بنا، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنا، اور اسی آئینی بینچ کو آگے کنٹینیو کیا گیا، وہ آئینی بینچ جو ہے اس کے سربراہ کے طور پر تو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ایک جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئینی عدالت کا قیام، 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ میری پاکستان کے ایک سینئر صحافی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہلچل مچی ہوئی ہے آج کل، اور 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کی باتیں زور و شور سے جاری ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری کچھ سیاستدانوں سے بات ہوئی، کچھ اراکین پارلیمنٹ سے بات ہوئی، اور وہ جو اراکین پارلیمنٹ تھے وہ ان کو بتا رہے تھے کہ اس سال 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم زور و شور سے آ رہی ہے۔ اب 27ویں آئینی ترمیم میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلا آئینی عدالت، آئینی عدالت کا قیام۔ آئینی عدالت کے جج کی عمر کی حد 70 سال ہوگی۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو جج ہے وہ سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ چیف جسٹس ہو یا سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہو، یہ چیزیں ہوں گی۔ آئینی عدالت تو سر بننی ہے۔ ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے جو ابھی حال ہی میں فیصلہ ہوا، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر کو لایا گیا، سندھ ہائی کورٹ سے جو ہے وہ جسٹس ایک اور جج صاحب جو ہے ان کو لایا گیا، اسی طرح بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک جج صاحب آئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کا ٹرانسفر ہوا۔ تو ہو سکتا ہے کہ غالب امکان ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر بھی یہ چیزیں ہوں کہ ججز کا ٹرانسفر کیسے ہوگا۔ پھر اس کے حوالے سے حکومت کو 2/3 تو مل گئی نا سر، فضل الرحمان صاحب تو گئے، کیونکہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ جو بنا ہے اب وہ آئینی مقدمات کی سماعت کرے گا، اس کے سامنے مخصوص نشستوں کا کیس ہوگا، 13 رکنی فل کورٹ، 13 رکنی ہوگا، مطلب آپ اس کو فل کورٹ ہی کہیں کہ 13 رکنی آئینی بینچ جو ہے وہی اس کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ کا جو ریگولر بینچ ہے وہ تو اس میں نہیں ہے، کیونکہ جو 5 ججز کا اضافہ ہوا ہے آئینی بینچ کے اندر، جسٹس شکیل احمد، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علاؤالدین پینور اور جسٹس ہاشم کاکڑ، تو 5 ججز کے اضافے کے بعد یہ جو 13 رکنی بینچ بنا ہے اب یہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ کرے گا، اس کے حوالے سے جو نظر ثانی کی درخواستیں اس پر فیصلہ ہوگا۔ تو اگر سر ریگولر بینچ کا فیصلہ اڑ گیا، جو 8 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ جو اکثریتی ججز تھے، اگر ان کا فیصلہ گیا تو حکومت کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی، یہ مخصوص نشستیں ان کے پلڑے میں آ جائیں گی، تو حکومت کو یہاں سے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح بہت سے کیسز ہیں، عمران خان صاحب کی پٹیشنز ہیں، الیکشنز کے حوالے سے ہیں، آئینی بینچ اس کی سماعت کرے گا، تو بہت سی چیزیں ہیں۔ تیسرا معاملہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، دیکھیں میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں، اور جرنلزم کے جو اصول ہیں، جو اس کے ایتھکس ہیں، وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ صحافی جو ہے وہ صحافی کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور اس کو ریسپیکٹ دے۔ میں نے عمران ریاض صاحب کے ساتھ میرا کوئی ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ مجھے کوئی ذاتی ان کے ساتھ کوئی خلفلش ہے، لیکن عمران ریاض کے ساتھ جو لندن میں ہوا وہ بہت غلط ہوا، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا تھا جب وہ برطانوی درسگاہ مڈل ٹیمپل میں بطور بینچر منتخب ہونے والے پاکستانی تھے، جو واحد پاکستانی تھے جن کو یہ اعزاز تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ برطانوی درسگاہ مڈل ٹیمپل میں بطور بینچر منتخب ہونے والے وہ پہلے پاکستانی تھے جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا تھا، اور وہ وہاں پر جا رہے تھے اور ان کے ساتھ جو ہوا تھا آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا
دیکھیں سر، عمران ریاض صاحب نے ایک بات کی تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کے مخالفین میں اتنی ہمت جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر عمران خان کا ووٹ بینک توڑ سکیں، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ عمران خان کے مخالفین گھروں سے نکل سکیں، اگر یہ گھروں سے نکلے تو عوام ان کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ تو سر عمران ریاض صاحب جو ہے ان کے ساتھ جو ہوا ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ وہ خبر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ خبر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کیونکہ وہ جو خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، عمران ریاض صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس حوالے سے جو خبر ہے وہ اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کو برطانیہ میں نوجوانوں نے گھیرا، اور نوجوانوں نے گھیر کر ان کے ساتھ جو طوفان بدتمیزی برپا کیا، اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا، دیکھیں ان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ پاکستان سے برطانیہ آئے یوٹیوبر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عمران ریاض کے ساتھ پاکستانی نوجوانوں کی جھڑپ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یہ دعویٰ سینئر صحافی ہیں حضرت جاوید صاحب، جو بڑے سینئر ہیں اور دنیا نیوز میں پہلے وہ رہے ہیں، اب سما میں ہیں، اور وہ باہر میں انٹرنیشنل جو ہے وہ نیوز کو کور کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل جو نیوز ہے نا، جو ہمارے جو نیوز چینلز ہیں، اس کے حوالے سے جو برطانیہ کے اندر جس طرح مرتضی علی شاہ صاحب ہیں جیو کے، وہ ادھر سے ایڈ کرتے ہیں، تو اسی طرح حضرت جاوید صاحب بھی کرتے ہیں۔ تصاویر شیئر کرتے ہوئے حضرت جاوید نے لکھا کہ مانچسٹر کے نزدیک ایسٹون اولڈ روڈ کیلٹن کے قریب سپر سٹور ایسٹ پر عمران ریاض اپنے اہل خانہ کے ہمراہ شاپنگ کر رہے تھے۔ پاکستانی نوجوانوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے بدتمیزی کی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اس دوران مبینہ طور پر غدار غدار کے نعرے لگائے گئے، مطلب عمران ریاض کو غدار کہا گیا۔ نوجوان پاکستان سے بھاگ کر برطانیہ آنے کے طعنے دیتے رہے۔ اس کے بعد عمران ریاض سیاہ مرسیڈیز گاڑی پر قریبی ریسٹورنٹ پر گئے تو وہاں نوجوان پہنچ گئے، جس کے بعد ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران ریاض کو وہاں سے نکالنا پڑا۔ اب سر دیکھیں، پاکستان کے اندر عمران ریاض جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے تھے، ایک تسلسل سے بول رہے تھے، اور دیکھیں انسان کی جو جان ہے نا وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، تو پاکستان کے اندر جو میڈیا سینسرشپ ہے، جو پاکستان کے اندر میڈیا کا گلا دبایا گیا، آزادی صحافت کا جس طرح سے گلا دبایا گیا خان صاحب کے دور میں، مجھے یاد ہے طلعت حسین کو آف ایئر کیا گیا، نصرت جاوید صاحب جو ہمارے استاد محترم ہیں ان کو آف ایئر کیا گیا، امتیاز عالم صاحب کو آف ایئر کیا گیا، مطیع اللہ جان کو گھر سے ایف آئی اے کے لوگ اٹھانے آئے اور ان کے منہ پر کپڑا باندھا اور ان کو لے گئے، حامد میر صاحب کو آف ایئر کیا گیا۔ تو بہت سے صحافی تھے جن کو جبری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج اگر عمران ریاض صاحب باہر کے ملک میں ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ ان کا سکون تباہ ہو، لیکن سر جو انہوں نے بولا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ کوئی بھی مخالف ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، کوئی بھی آپ کا سیاسی ناقد ہو، آپ کسی کے اوپر پرسنل ٹارگٹ نہ کریں، یہ نہ ہو کہ کل وقت آپ کے لیے تنگ ہو جائے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آل آنے کے بعد